बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 दिसंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की असल स्टैब्लिशमेंट, असल हुक्मरान इमरान अहमद खान नियाजी ने जाली स्टैब्लिशमेंट की आज बुनियादें हिला दी हैं। खौफ के बुत भी पाश पाश हुए और हुकूमती फौजी धमकियां भी किसी काम ना आई। तहरीक इंसाफ इमरान खान मुलाकात के लिए डट गई। अडियाला के बाहर धरना जारी है। ऑपरेशन का क्या खतरा है? अवाम ने DGSPR को आज पिंडी के घर आके जवाब दिया, कौन हो तुम, लीडर है वो, मुलाजिम हो तुम। ये नारे लग रहे थे। फील्ड मार्शल की इंडोनेशियन सदर से मुलाकातें और सोशल मीडिया पर उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक अफवाहें भी कि उनके साथ कुछ हुआ है। बिग ब्रदर्स डकी बाई के बाद अवाम को होशियार रहने का, रजब भट्ट के जरिए मामला और मोहसिन नकवी लंदन मिशन के नए इंकशाफात भी सामने और यमन की जंग फैसला कौन मोड़। ये फील्ड मार्शल की बका, 2 शहजादों के साथ मामला जो जुड़ गया। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, उसकी तफसील से मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो अडियाला जेल इस वक्त आपको पता है मरकज बना हुआ है निगाहों का। खान की बहनें वहाँ, सैकड़ों कारकुनान जो पैदल मार्च करते हुए, नाके क्रॉस करते हुए वहाँ जो धमकियाँ फैसल वाडा, रावी हसन अयूब, ये फौजी एहलकार ने देते रहे, वो नाके तोड़ते हुए रुकावटें वहाँ पहुँची, नाके हटते रहे। एक मौके पर SHO अलीमा खान की मिन्नत भी कर रहा था 1 मिनट के लिए बात करें। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात सोशल मीडिया पे आए, फैसल वाडा का नाम लेके, जैसे रेहाना डार ने कहा कि वाडा अपने बड़ों को बताओ हम आ गए, उसके बाद फिर गोरखपुर नाके के पास इन्हें फ़ोन कॉल आई और इन्हें रोकने के हुक्म आए और फिर वहाँ इनका इस वक्त धरना शुरू हो चुका है। पिंडी इस्लामाबाद में वहाँ आपको पता है अंधेरा है और जेल के बाहर जो सड़क है वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मुकम्मल छाए हुए। इनका असल मंसूबा तहरीक इंसाफ का यही है कि मुलाकात आज ना हुई तो फिर पाकिस्तान बंद करने की कॉल आ जाएगी। अब यहाँ पुलिस की भारी नफरी भी, धरने के करीब अडियाला रोड की लाइटें भी बंद की गई हैं। मारामारी करेंगे, ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, वही जो पिछले हफ्तों से सालों से आपको नजर आ रहा है। नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ऐसी ताकत अगर अफगान बॉर्डर पर लगाते तो 6 पाकिस्तानी वहाँ झड़पों में शहीद ना होते। आज जेल के करीब जो धरना इस वक्त जारी है, पुलिस की ऑपरेशन की तैयारियां जाहिर है अपनी तरफ से मुकम्मल है और पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, देखें इस वक्त उनके पास भी एक बहुत बड़ा मरहला है। मतलब उन्हें ये मामला समझना चाहिए। मैं आगे चल के बताता हूँ। बैरिस्टर गौर ने इन्हें हल बताया है कि आप मुलाकातें करवा दें फैमिली की, वकला की, तो ये हल की तरफ मामला जा सकता है। अब इसमें साफ साफ पाकिस्तान की आवाम को नजर आ रहा है, वो देख रहे हैं कि खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, लेकिन खान को वो कैद तन्हाई में रहने नहीं देंगे। आज इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स की जो 5 डॉक्टरों की टीम थी, उसमें फिजिशियन थे, पैथोलॉजिस्ट थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, ये लैब टेक्नीशियन लेकर आए। अलीमा खान ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ इमरान खान के ज़ाती मुआलिज होने चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में आपको याद होगा वो डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरने चढ़ने की और साथ साथ हार्ट अटैक की खबरें देता था। अब इस वक्त देखें 3-4 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है इदारे के अंदर भी, और 3-4 दिनों में जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, इस वक्त बहुत सी सोच पैदा हुई है। इदारे के जो पैगाम रसां हैं, इनमें से एक ने अभी कॉलम भी लिख दिया कि ये जंग छिड़ी तो खान जंग जीत जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क लेकिन कैसे चलाएगा और इमरान खान किस पे हुकूमत करेगा वगैरह वगैरह। ये असल में उल्टा चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की सोच इस वक्त क्या है कि देखें इमरान खान बेगुनाह जेल में है। ये जो जंग इस वक्त खुद फील्ड मार्शल ने छेड़ी हुई है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इनका चीफ ऑफ डिफेंस का जो नोटिफिकेशन जाहिर है डंडे के जोर पर और बरतानिया की मुदाखलत से, ये जरा ज़हन में रखिएगा। ये जो आले शरीफ के साथ वादे हुए नोटिफिकेशन के बदले अब उन्हें मिला क्या, वो तो आपको नजर आ जाएगा 2-3 दिनों में। लेकिन असल मामला के दोनों पार्टियों के हाथ में, जो नून लीग पीपल्स पार्टी और फील्ड मार्शल के हाथ में अब कुछ राह नहीं है। मैं आपको दलील और सबूत बताता हूँ। इन्हें इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। इलेक्शन में कोशिश की, माइनस किया, आपके सामने नाहल किया। 2024 के इलेक्शन का नतीजा आप देख लें। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में पहुंची, सेनेट में पहुंची, हर जगह। माइनस करने के लिए वैसे भी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट और बहुत बड़ा है। पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर की आज फौज के खिलाफ जो बातें करते हैं उन पर पाबंदी, उसके सबसे पहले ये खुद वो मुजरिम है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह इन्होंने करारदाद में पाबंदी लगाई, ऐसे ही इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं। जानते हैं आप, इलेक्शन तो नहीं हो रहे जो इमरान खान पर पाबंदी लगेगी। इमरान खान तो पहले से जेल में है, उनका तो नाम और तस्वीर पहले से बैन है। अब ये कौन सी बैन लगाना हो या उनसे ओहदा छीनना है? अब देखिए तहरीक इंसाफ को एक जमात के तौर पर भी ये तस्लीम नहीं करते, ये याद रखें। मसला ये है कि ये बयानिए की जंग हार चुके हैं, आसाब की, मुजाहमत की और मकबूलियत की ये जंग हार चुके हैं। ये मईशत में भी, खारजा पॉलिसी में भी, हर महाज पर नाकाम है। अब सवाल जो अब सबके ज़हन में पैदा हो रहा है कि इस सूरत हाल में फिर इमरान खान कैसे रिहा होंगे, जो 2 साल से 857 दिनों से बेगुनाह और तकरीबन 40 दिनों से कैद तन्हाई में है, जिनके साथ कोई सलाम करने वाला, कलाम करने वाला नहीं, वो कैसे बाहर आएंगे? ये जो जुल्म सितम है, ये जो हालात हैं, देखिए एक बात हकीकत से ज़रा गौर से समझें। खान की बहन एक जुमला लेकर आई
کہ جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہے، پورا نظام ہل گیا. 7 لاکھ کی فوج کے ترجمان کو 3 گھنٹے اس پر پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور جو کچھ ان کے دل و دماغ میں پہلے دن سے موجود تھا وہ پریس کانفرنس میں عمران خان کے حوالے سے باہر آ گئی. یہ ذہنی مریض کا تانا یہ جو تھا، یہ کوئی ایک لفظ یا ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کی سوچ کے بعد رد عمل تھا جو پریس کانفرنس میں نظر آیا. تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کیے، 150 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے، ڈالا جل ملاقاتیں بند کی. لیکن یہ سب کچھ پہلے دن سے ان کے دل و دماغ میں، اور یہ عملی پلاننگ کے ساتھ ہوا. دیکھیں اس کا لیکن نتیجہ کیا نکلا. تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس، پیغامات، سوشل میڈیا پوسٹ، 24 کروڑ عوام کا رد عمل. 3 دن سے سوشل میڈیا پہ پاکستانی عوام کا راج. ٹاپ ٹرینڈز، ٹویٹس سب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ویڈیوز، آڈیوز، پوسٹیں. کوئی ایسا شخص پاکستان میں موجود نہیں سوائے 4.5% لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جس نے مذمت نہیں کی. باقی پاکستان کی عوام نے گالی گلوچ بھی کی، تنقید بھی کی، غصہ بھی، نفرت بھرمار کر دی. اب اسے ذرا غور سے سنیں کہ ایک جملہ خان کا اتنا بھاری جسے برداشت نہیں کر سکتے. اگر پورا خان جیل سے باہر ہو اور وہ یہ پوری گفتگو ایک مائکرو فون پہ عوام کے ساتھ کرے تو اس کا وزن کیسے اٹھائیں گے؟ انہیں خطرہ یہ ہے خان کو خاموش کیسے کریں. سب سے بڑا مسئلہ ہے. خان کی پاپولیرٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور عمران خان کو باہر لانا صرف اکیلے عمران خان کو نہیں، یعنی 24 کروڑ عوام آزاد ہوگی. یہ دن جس دن خان باہر آئے گا اور آپ آزاد ہوں گے، عید سے بڑا تہوار ہوگا. اسی لیے جو جذبات اس وقت قوم کے عوام کے ساتھ ہیں اور جو ریاست کر رہی ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بوکھلاہٹ میں، ہڑبونگ میں، جھنجھلاہٹ میں اور اضطراب میں یعنی پریشانی میں کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح کے کام کریں تو آپ ڈیفینسو ہیں، یعنی دفاعی پوزیشن پر ہیں. آپ تسلیم کر رہے ہیں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو DGSPR نے کی، پھر مصطفیٰ کمال کے بیانات، پھر فاروق ستار کے، طلال چودھری کے، فیصل کریم کنڈی، مریم اورنگزیب. اب یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان کے اپنے گھر میں کوئی بات نہیں سنتا. میں وہ گارنٹی سے کہتا ہوں، فیصل واڈا کو بھی شامل کر لیں. ان لوگوں نے کون کون سی دھمکیاں دی کہ ڈیالہ جیل کے باہر ایک بندہ نظر نہیں آیا. وہ دیکھ لیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹی. وہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں جنہیں دھمکیاں دی گئی. نوجوانوں کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو تو آپ چھوڑیں، انہوں نے تو آنا ہی تھا. یہاں وہ 75 سے 80 سال کی بزرگ خواتین کو نہیں روک سکتے. میں وہ ریحانہ ڈار کی ایک ٹویٹ میری نظر سے ہم نے گزری کہ فیصل واڈا دیکھو ہم پہنچ کے جو کرنا ہے کر لو. میں یعنی ان بزرگوں کو نہیں یہ توڑ سکتے جو پہلے سے کمزور ناتواں ہیں. میں نوجوان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، یہ بھی نوجوان لڑکیاں نہیں ہیں. جو ظلم و ستم انہوں نے تاریخ میں کر دیے، پھر بھی یہ لوگ وہاں کھڑے. تو یہ جو لڑائی خان لڑ رہا ہے، یہ جو مشکلات تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، زیادتیاں، انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. اسی لیے سب اس تحریک کا حصہ ہے. تینوں نسلیں، بزرگ بھی، ان کے بچے بھی، آگے ان کے بچے بھی. اور ریاست کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. ویسے تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ 3.5 سال میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 3.5 سال میں کیا کر لیں گے. لوگوں کے نعرے سنے، وہاں کتے کے نعرے لگ رہے، ذہنی مریض نامنظور کے نعرے لگ رہے. آپ اسے دبا رہے تھے، وہ اور پھیل گئے. عمران خان کی رہائی، ان کی قید تنہائی، یہ مسئلہ آسان الفاظ میں تو دیکھیں، ابھی پنڈی اسلام آباد کی 75 سے 80 لاکھ آبادی ہے. علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں دھرنے میں بیٹھے ہیں. 600-700 لوگ ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے. اگر آج تھوڑی سی سردی برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے وہاں اسی 60-70 ہزار بنا دیں تو خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر یہاں سے آپ کی پرامن تحریک بھی شروع ہو جائے گی. یہ تو بڑا آسان حال ہے، اسے کہتے ہیں نا وہ کوئک فکس. یہ میں نے بتایا. اب ڈیٹیل میں، ڈیپتھ میں ذرا تفصیل میں جائیں کیسے حل ہونا ہے. تو دیکھیں 3 حل ہیں. ایک اور اس کا جو بڑا اسی طرح کا کوئک فکس حال ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سیف ایگزٹ دیا جائے، جیسے مشرف کو دیا، اور وہ استعفیٰ دے کے ملک چھوڑ جائے، اپنے ساتھ اپنے وہ جو ساتھی ہیں انہوں لے جائیں، تو سارا معاملہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا. اور یہ ان کے پاس موقع تھا دوسری دفعہ. لیکن ظاہر ہے یہ اس میں آسانی سے اقتدار کا معاملہ ہے، یہاں 2 مرلے زمین نہیں کوئی چھوڑتا. اب عمران خان کو تو یہ نکال نہیں سکتے کیونکہ 24 کروڑ عوام ہے اس کے ساتھ، اتنے زیادہ اکٹھے لوگوں کو کیسے نکالے. نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ، وہ انہیں پتہ ہے کہ انجام کیا نکلے گا، اس لیے اس معاملے کو تو سائڈ پہ. اب دوسرا جو حال اس کا دیکھیں کہ جب بھی 2 طاقتوروں کی لڑائی ہو تو پھر ان کے جو معاملات حل کر وہ تیسرا فریق سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. یہ آپ کی دنیا کا دستور ہے. گلی محلے کی پنچایت سے لے کے انٹرنیشنل معاملات، اسرائیل، فلسطین، یوکرین، سب کو دیکھ لیں. جو بڑا ہو، جس کی بات مانتے بھی ہوں اور اس کا احترام یا کرتے ہوں، تو وہ اس وقت امریکہ یا سعودی عرب ہے. اسی لیے جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان کے حالات کا بیرونی دنیا سے تعلق ہے، تو اس کی وجہ اس وقت ان کا اپنا ایجنڈا یوکرین ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یمن ہے، یہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں. اب یا تو ان کا ایجنڈا پورا ہو یا مسترد ہو، پھر یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کی جنگ میں مشرف کی ضرورت نہیں پڑی تو کیانی سے اٹھا کے دبئی پھینکا نا. ضیاء الحق کی سوویت یونین کے بعد ضرورت نہیں تھی افغان جہاد کی تو اسے ہٹانے کی کوشش کی، نہیں مانا تو پوری بریگیڈ اڑا دی. اب یہ انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ مکمل
ابھی تک عمران خان کے ہونے سے انہیں نقصان تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، یہی وجہ تھی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن اب وہ ایجنڈا مسترد ہوتا ہوا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے وہ پچھلے ویلاگز میں آپ کو بارہا کرپٹو، نوبل انعام، قزا امن، یمن کا معاملہ، ٹرمپ کی معدنیات، بگرام ایئر بیس، یہ بتایا ہوا ہے۔ اب یہ ایجنڈا کسی حل کی طرف نظر آ، اب دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ان میں سے محمد بن سلمان یا ٹرمپ ظاہر ہے مداخلت کریں، اور اس میں آپ کو آخر میں یمن اور سعودی عرب کی جو امریکہ عرب امارات کی تفصیل ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو آپ غور سے سنیے گا۔ اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے جو بڑا اہم ہے، وہ تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی خیبر پختونخوا، جہاں 4-5 کروڑ کی آبادی ہے، اور کم از کم اگر وہاں سے 1 سے 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر پرامن نکلیں، جس تحریک کو گنڈا پور نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، ان کی آخری اکٹھ میں بھی 50,000 سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اب اگر 1 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا کے آپ کو اس طرح نکلتے ہوئے نظر آئے، تو پھر پنجاب کے لوگ بھی نکلیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، دیکھیں نا، یہ ایسا ہی ہوگا۔ تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکر سپورٹر یا کسی بھی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کے 25 سے 50,000 زیادہ ڈائی ہارڈ ورکرز نہیں ہوتے، باقی عوام ہے۔ اب عام عوام کب ملتی ہے؟ جب ان کے اپنے حالات اس نہج پر پہنچیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو، روس کا انقلاب ہو، یا جب یہ انقلاب کیسے شروع ہوتا ہے کہ عام آدمی گھر جائے، بھوکے بچے نظر آئیں، اور اب وہ صورتحال اس کے پاس پھر یہی بنتی ہے کہ وہ باہر جا کے کسی سے روٹی چھین لے۔ یہ چوریاں ڈکیتیاں اکثر بیشتر اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف ایسے میں اگر لانگ مارچ کی کال دے تو یہ جو معاشی مسائل ہیں، یہ جنوری میں پھر منی بجٹ حاضر، ابھی تک تو تباہی بربادی دن بدن مزید اب خراب ہی ہونی ہے، بہتر نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو دہاڑی دار سمجھتے ہیں نا، آج دہاڑی لگ رہی ہے، وہ خود دہاڑیاں بیچارے توڑنے میں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا کے انقلاب کی تاریخ ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک سے، سوائے وہ ایران کے انقلاب جہاں مذہبی معاملہ بھی جڑ گیا تھا، پنجاب کے یا ثانیہ مرید کا بھی آپ کو پتا ہے، وہ جو طوفان جس پہ یہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے وہ اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے لوگ پرامن انداز میں نکلے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں یہی لوگ سارے پرامن ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، انہیں مرید کے یاد آ جائے گا۔ اور یہ پھر پوری دنیا میں جو آپ کو پتا ہے اس وقت ہو رہا ہے، جیسے 3.5 سال میں پاکستان میں اگر ایسا ہوتا، جیسے خان جیسے لیڈر کو گولیاں کو مارتا، کوئی عدالتیں لوٹتا، الیکشن لوٹتا، ناجائز حکومتیں بناتا، ناجائز ترمیم کرتا، ایسا دن دہاڑے جج کا بیٹا روند کے انصاف لے لیتا، یا آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ اب دنیا کے کسی حصے میں، مغرب میں نہیں ایسا ہو سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک ایشو بھی جو میں نے آپ کو بتایا اگر ہوتا تو ساری کی ساری عوام سڑکوں پر ہوتی۔ یہاں تو اتنا کچھ ہو گیا، روز ہو رہا ہے، انتظار کس کا ہے؟ پیٹ کی بھوک کا۔ اور یہی جو ریاست کی دھمکی ہے نا کہ ہم احتجاج کے قابل نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ سچ ہے۔ چولہے آپ کے بجھ جائیں گے، بچے بھوک سے بلکیں گے، خالی ہنڈیا میں چمچے لائیں گے، تو پھر خود لوگ امریت کے خلاف کھڑے۔ یہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں، کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں کہ یہ حالات ٹھیک کر سکیں۔ 3.5 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ آپ پاکستان کے جا کے پوچھیں کسانوں سے ان کے کیا حالات ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیبر سے ذرا پوچھیں، مزدوروں سے پوچھیں، اساتذہ سے پوچھیں، دیہڑی دار طبقے سے پوچھیں، تاجروں سے پوچھیں، نوجوانوں سے، جس سے مرضی پوچھ لیں، 90% عوام آپ کو یہی کہے گی جو میں بتا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے سارے کے سارے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت 64% نوجوانوں نے امید جو لگائی ہوئی ہے، وہ 52% خواتین نے امید لگائی ہوئی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کی امید ہے اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ آپ ہیں ہی اتنے زیادہ، اللہ کہتا ہے خود اپنی دیہڑیاں بھی توڑ کے دکھاؤ، ایک دن خود بھی برداشت کرو، اپنے مستقبل کے لیے پرامن انداز میں اس تحریک پہ لگائیں، باقی معاملہ آپ کے سامنے حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو بڑا آسان، میں نے آپ کو سارا تفصیل سے بتا دیا۔ جو نہیں کرتے تو پھر انٹرنیشنل حالات تو سن لیں۔ ابھی جو پاکستان کا کردار یمن میں دیکھیں پھنسا ہوا ہے، یہاں محمد بن سلمان کی جو انٹری اور ٹرمپ کی مداخلت وہ پاکستان میں ہونے والی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یمن میں انہیں چاہیے ہوگی امن، فوجی مانگے جائیں گے۔ عرب امارات کہہ رہے ہیں نہیں، آپ غیر جانبدار رہیں، امریکہ ڈالے گا دباؤ، یمن آپریشن میں شامل ہوں، یہ پھر ڈالر یا ریال کی امید پہ کوشش کریں گے سعودی عرب دے، لیکن عرب امارات بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بھی یہاں آپ کے جو انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، نکالی تو دیوالیہ بن۔ اب فوج بھیجی تو عرب امارات ناراض، نہ بھیجی تو محمد بن سلمان ناراض، یعنی دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ ٹرمپ ان سے پہلے ہی ناراض ہے، افغانستان میں رجیم چینج نہیں ہوئی، بگرام ایئر بیس نہیں ملی، ابھی تک یہ پھڈا چل رہا ہے، 6 فوجی آج بھی اسی لیے شہید ہوئے ہیں۔ اب اصل وجہ دیکھیں اس کی، سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، یہ یاد رکھیں، کاغذوں پہ ہی صحیح، اور سعودی عرب تازہ ترین یمن میں شکست کھا گیا، یہ وہاں اب انہیں پاکستان کی فوج لازمی چاہیے۔ سعودی عرب اور عرب امارات کی یہ جو یمن میں لڑائی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یمن پر قبضے کی اس لڑائی میں ابھی جو تازہ ترین معاملہ ہوا، وہاں سعودی عرب میں حضرموت میں جانے والے عرب امارات کے وفد کو ایک جہاز وہ جو ہی ابو ظہبی سے اڑ کر یمن کی فضا میں پہنچا، سعودیہ نے اسے وہاں کہا کہ اگر آپ یہاں سے واپس نہ مڑے تو نشانہ بنا دیں گے، تو ابو ظہبی سے جو اڑان بھرنے والا جہاز تھا یہ پھر واپس جانے پر مجبور ہوا، فضائی حدود مکمل بند کی گئی ہے۔ اب یہاں
امارات کی پشت پناہی پر علیحدگی پسند گروپ جو یمن کے تقریباً انہوں نے 2 حصے ایسے بنا دیے ہیں. جنوب میں ہے تیل سے مالا مال حضرموت سٹی، جہاں عرب امارات کے گروپ کا قبضہ ہو چکا ہے، اور یہ حوثیوں کے خلاف جو بننے والے گروپ ہیں ان میں تقسیم ہے. اب سعودی عرب کا دیکھیں یہاں 2015 سے قبضہ تھا. یہ 2 شہزادوں کا جو تنازع ہے اس کی اصل وجہ تجارت، بندرگاہیں اور خطے پر کنٹرول. سعودی عرب چاہتا ہے اس کی جو سرحد یمن سے شمال سے جڑی ہوئی ہے وہ ایران کے بھی حوثی بڑے قریب ہیں، انہیں بھی کمزور کریں اور سرحد بھی بچائیں. اب پورا یمن ایک ہی اکٹھا رہے اور ایک سسٹم بنائے جو سعودی حکومت کے فیصلوں پر چلتے رہیں، لیکن وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونا دے رہے. عرب امارات چاہتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو، جنوب میں اور شمال میں. شمال میں حوثی، جنوب میں وہ STF. اب یہاں سعودی عرب کا اگر کنٹرول ختم ہوتا ہے جو عرب امارات چاہتے ہیں. اچھا یہاں یہ یاد رکھیں کہ عرب امارات سیکیورٹی کے لیے نہیں، بزنس اور بندرگاہوں کے لیے، دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں. جنوبی یمن ایک الگ ملک بنے تو پھر وہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی 2 بڑی بندرگاہیں ہیں، ایک عدن بندرگاہ ہے اور ان کی آبلائے باب المندب اسے کہتے ہیں. یہ یہاں اربوں ڈالرز کے جہاز گزرتے ہیں، اہم ترین تجارتی روٹس. اور عرب امارات دبئی کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی بندرگاہ نہیں بننے تھا، مڈل ایسٹ پہ میرا مطلب ہے. یہاں انہوں نے 10,000 فوجی جنوب میں شامل کی اور جنوبی یمن پر قبضہ کر لیا. اب اس وقت امریکہ اور برطانیہ کا یہ کردار ہے کہ یہ ایران کو روکنے والے سعودی اتحاد کا تو حصہ تھے، حوثی ویسے بھی ایران کے قریب ہیں، تو عرب امارات کو امریکہ بھی سپورٹ کرتا ہے. امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کی تجارت ہے وہ بحریہ کے راستے، بحیرہ عرب کے اڈے سے ساری عرب امارات سے جڑی ہوئی ہے، یعنی امریکہ دونوں کے ساتھ ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یمن کا مستقبل 2 حصے ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے. اب سعودیہ کو یہاں بھی شکست ہوئی ہے، وہ عدن محل بھی ایئرپورٹ چھوڑ کر چلے گئے اور حوثی وہاں مضبوط ہیں. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ معاملہ کدھر جائے گا اور یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہوگا. آخر میں یوٹیوبر رجب بٹ صاحب، ان کے ویزے پر میڈیا میں خبر آئی کہ انہیں ڈپورٹ برطانیہ سے حکومت پاکستان نے محسن نقوی نے جا کے کروا لیا. میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے اڈیالہ جیل سے یا یہ جو معاملات خان کے قید تنہائی کے DGSPR کے چل رہے ہیں، یہ ڈکی بائی جیسی واردات، وہ بگ بردر والا ایک سٹیج ہے پورا. اب اس سٹیج ڈرامے، کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں، اداکاری ان کا مزاج ہے، پیشہ ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، مجبور بھی ہیں یہ لوگ. برطانیہ کسی کا ویزا کینسل کر کے ڈپورٹ نہیں کر سکتا جب اسے وہاں پاکستان میں تشدد کا خطرہ ہو، قتل ہونے کا خطرہ ہو، سیاسی انتقام کا خطرہ ہو. یہ ان کا قانون ہے. رجب بٹ کو کوئی بھی وہاں سے ڈپورٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے جو ویزا فل کرتے ہوئے معلومات چھپائیں، جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ساری دنیا میں ویزا پروسیس میں سب سے اہم معاملہ ہے. یہاں کوئی معلومات آپ چھپائیں تو پھر ویزا کینسل ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے کیا تاکہ انہیں لا کے پیغام دے دیکھیں جی محسن نقوی کامیاب ہو گیا، ساڈی برطانیہ نال گل ہو گئی. اب میرے خیال میں آپ زیادہ سمجھ گئے، میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا. شہزاد اکبر بیٹھے ہیں، عادل راجہ ہے، عمران ریاض ہے، صابر شاکر، آفتاب اقبال، سب لوگ بیٹھے ہیں، ڈپورٹ کر کے دکھا دیں. محسن نقوی یہ جو تصاویریں آپ کو بیانیے کے طور پر دکھا رہے ہیں نا، وہ شہباز شریف سے جھپیاں ڈال دیتے ہیں. یہ وہاں ابھی ایلیکس نورکس کے ساتھ یا وہ ہیمش فوکتر کے ساتھ جو برطانوی فارن سیکرٹری ہیں، جھپیاں ڈال کے دکھا رہے ہیں. یہ بیانیے کی لڑائی ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم کتنے طاقتور ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے صرف بیانیاں، اعصاب اور مزاحمت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ان لوگوں سے جان چھڑائے. دعا کریں کہ یہ امن و امان سے ہی معاملات چلیں اور ان کو عقل آ جائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.